अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि अपन इस रमज़ान में जो कुरान है उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी चीज़ें काम आ सकती हैं या हमें समझने की ज़रूरत है उनको समझ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। और पूरा पारा जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान में ट्रांसलेशन उसका पढ़ लिया था, उसका तर्जुमा पढ़ लिया था। तो अब जो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं या हमें कुरान के बारे में जानना इंस्टेंटली ज़रूरी है, उन पे हम बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कल हमने सूरह फातिहा करी थी, आज दूसरा रमज़ान है, 2 रमज़ान है, तो आज हम सूरह बकरा शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सूरह बकरा आज इंशाअल्लाह ताला देखेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं जिनका इल्म किसी को भी नहीं है दुनिया में। अगर कोई कहता है मुझे इसका इल्म है तो वो गलत कह रहा है। इन अल्फाज का इल्म किसी को भी नहीं है और इन्हें बस यूं ही पढ़ा जाता है। अब अल्लाह ताला शुरू से कह रहा है ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, राह दिखाती है डर रखने वालों को जो यकीन करते हैं बिन देखे और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज बताई हैं कि कुरान जो है, ये अल्लाह की किताब जो है, ये किसको राह दिखाता है। पहली क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने बताई वो बताई कि जो यकीन करते हैं। आपको अल्लाह की ज़ात पे बिल्कुल बिना देखे बिना कुछ क्वेश्चन किए यकीन करना है कि जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मामलात हैं, जो भी पावर है, सब अल्लाह का है और सब कुछ करने वाला वो है। तो सबसे पहला यकीन ये कि हमें कुरान पे, हमें अल्लाह की किताबों पे, हमें अल्लाह के नबियों पे, फरिश्तों पे, जन्नत पे, दोज़ख पे, आखिरत पे, सब पे यकीन रखना है। तो पहली चीज, पहला क्राइटेरिया जो है, पहली क्वालिटी जो है वो है यकीन। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कुरान शुरू होते ही सूरह बकरा की पहली ही आयत, पहली दूसरी आयतों में ये चीज आ गई कि जो यकीन रखते हैं, और उसके साथ अल्लाह ने बात कही कि जो नमाज कायम करते हैं। तो नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके मैं जो आगे चीजें आने वाली हो, एक और चीज आपको बता दूं कि आगे जाके कुरान में अल्लाह ताला फरमाएगा कि वो लोग, उन लोगों का जिक्र करेगा जो जहन्नम में जाते हुए लोगों को देख रहे होंगे। जन्नती लोग होंगे और जहन्नम में जाते हुए लोगों को देख रहे होंगे। तो वो एक गिरोह से पूछेंगे, एक गिरोह उन्हें दिखेगा जहन्नम में जाता हुआ, तो वो उस गिरोह से पूछेंगे कि ऐसी क्या चीज थी जिसने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया। मतलब उन्हें हैरानी होगी कि ये लोग तो वो हैं जो मेरे साथ, जो हमारे साथ दुनिया में रहा करते थे, ये जहन्नमी कैसे हो गए। तो पहली चीज जो वो बताएंगे वो ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और यहां पर भी अल्लाह ने यकीन के बाद दूसरा क्राइटेरिया नमाज कर दिया, जो नमाज कायम करते हैं। और तीसरी चीज करी कि जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। खर्च करना कैसे है वो आगे आएगा, वो इसी सूरह बकरा में आ जाएगा, तो हो सकता है आज ही हम पढ़ लें। तो जो खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो अपने यतीमों पे, रिश्तेदारों पे, माँ बापों पे, मुसाफिरों पे, बहुत सारे चीजें हैं जिनमें अल्लाह ताला फरमाएगा कि उन पे किन पे खर्च करते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन 3 चीजें आई, पहला यकीन, दूसरी नमाज और तीसरा खर्च करना। माल बावजूद अजीज रखने के खर्च करते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं तो 40 से 46 आयतों के बीच में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सही गलत को न मिलाओ और सच को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब यहां पर अल्लाह ताला ने एक और चीज बताई कि आपको सही और गलत को मिलाना नहीं है। आपको पता है ये चीज सही है, तो उसमें आप रास्ते नहीं निकाल सकते, आप ढूंढ के गली नहीं निकाल सकते कि यार जैसे तैसे मेरा फायदा हो जाए, कैसे भी करके मैं इस चीज में कुछ रास्ता निकाल लूं। तो अल्लाह ताला सीधे सीधे सूरह बकरा आयत नंबर 40 से 46 के बीच में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और मुझसे डरो और सही में गलत को न मिलाओ और सच को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यहां पर फिर नमाज का और ज़कात का हुक्म आ गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम समझते नहीं। अब ये एक अजीब सा सवाल हमसे अल्लाह कर रहा है कि तुम किताब की तिलावत तो करते हो, क्या तुम समझते नहीं। मतलब कुरान हम अरबी में रट्टे मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। अब अल्लाह पूछ रहा है कि तुम समझते नहीं। ये बात हमें अपने आप से करना चाहिए कि जब ये हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, कन्नड़ में, हर लैंग्वेज में मौजूद है, तो हम इसे ऐसी तिलावत क्यों करते हैं जिसको हम समझते हैं।
اللہ بھی ہم سے یہی پوچھ رہا ہے کہ تم کتاب کی تلاوت تو کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے جنہیں کس مغالطے میں اپنی پوری زندگی اس کتاب کو عربی میں پڑھ کے گزار دی اور ہمیں 1% احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ بھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم ایسی تلاوت کرتے ہو کہ تم سمجھتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ قرآن ہے، اس میں میری کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی آئے، آپ صبر اور نماز سے مدد حاصل کیجئے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور وہ کیسے ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپن بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ 47 سے 57 سورہ بقرہ آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ڈرو اس دن سے کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب جن مسلمانوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے بزرگوں کے ذریعے یا ان کے بڑوں کے ذریعے یا عالموں کے ذریعے کہ نہیں وہ وہاں تو اپنا معاملہ بیٹھ جائے گا، اپنی سفارش بھی ہو جائے گی، یا اپن کے سر عذاب نہیں ہے، عذاب تو ان کے سر ہے اس کام کا۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ جو پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے گنہگار ہو گئے تو نہ کوئی سفارش کرنے والا ملے گا اور نہ آپ سے بدلہ ہی لیا جائے گا، اور جو پیدا ہو گیا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اب آگے ایک بڑا ایک نصیحت اس میں آ گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 63 سے 66۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اور سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ایک قوم کا ذکر ہے، یہ بتانا میں چاہتا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کہا، ان کی آزمائش تھی کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ تو جب یہ ان کی آزمائش ہوئی تو کیا ہوتا کہ انہوں نے کہہ تو دیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، تو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو اس دن کیا ہوتا کہ سنیچر کے دن انہیں مچھلی خوب ساری نظر آتی، جہاں سے وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے وہاں خوب مچھلی نظر آتی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج کل ہم جو راستے نکال لیتے ہیں قرآن اور اللہ کے احکامات میں، اللہ کے حکم میں جو ہم راستے نکال لیتے ہیں، بھئی ایسا نہیں ایسا کر لو، یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ تو سنیچر کو مچھلی خوب ساری ان کو دکھائی دیتی اور مچھلی اچھل اچھل کے دکھتی پانی میں سے۔ تو انہوں نے کہا یار اپن مچھلی کا شکار تو نہیں کر سکتے سنیچر کو، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سنیچر کے دن وہ انہوں نے نالیاں بنائی، اس ندی میں سے، اس پانی کی جگہ پہ سے نالیاں بنائی بڑی بڑی، اور وہ سنیچر کے دن ان نالیوں کے پارٹ کھول دیا کرتے، تو مچھلی بہہ کے دوسرے گڈھوں میں آ جاتی، چھوٹے گڈھے انہوں نے اس سے کنیکٹ کر دیے، تو مچھلی بہہ کے دوسرے گڈھوں میں آ جاتی۔ پھر وہ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ ان گڈھوں کو بند کر دیتے، اس دن وہ شکار کر نہیں پاتے تھے، تو وہ اسی دن جب مچھلی بہہ جاتی تو وہ اسے بند کر دیتے اور اتوار کے دن اس مچھلی کو مار لیتے، اس مچھلی کا شکار کر لیتے۔ تو انہیں یہ لگا کہ وہ یہ چال بازی کر کے کہ بھائی شکار تو نہیں کر رہے لیکن انہوں نے قواعد تو کر لی مچھلی پکڑنے کی، تو انہیں یہ لگا کہ یہ چال بازی کر کے ہم اللہ کے غضب سے ڈر جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو پتہ ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ تو جو دوسرے گرنتھوں میں کہا جاتا ہے یا دوسری مذہبوں میں یا اتہاس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بندروں کی ایک قوم تھی جو انسانوں کی طرح تھی یا بولتی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم یہی ہو جسے اللہ نے عذاب دیا تھا۔ تو ہم اللہ کے حکموں میں سے، احکامات میں سے راستے نہیں نکال سکتے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے 86، کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اب بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو کر لیں گے، ہم اللہ کے اس حکم کو تو مان لیں گے لیکن اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم ٹھیک ہے نماز تو پڑھیں لیکن ہم سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صاحب بہت اچھی عبادتیں کر رہے ہیں لیکن جہاں حق بولنے کی بات آتی ہے، جہاں گواہی دینے کی بات آتی ہے، وہاں ہم نہیں آئیں گے، بھائی ہمارے ریلیشنز ہیں فلاں فلاں صاحب سے، ہم گواہی نہیں دیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ
کہ تم اس کتاب کے کچھ حصوں کو تو مانو گے اور کچھ کو نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ ہمیں چلنا ہے اس پہ تو پورا پورا داخل ہونا ہے، پورے چلنا ہے، آدھے ادھورے نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 سے 96 سورہ بقرہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے۔ مطلب یہ کچھ ایک قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، آج کل بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے یار، اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو وہ کہ نہیں ہم تو وہی مانیں گے جو ہم نے آج تک سنا ہے۔ ایسے لوگ مجھ سے ٹکراتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے نہیں ٹکرائیں، تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آگے آیت نمبر 102 103، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیطان سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے۔ اب یہاں جادو کا ذکر ہو رہا ہے، جادو برحق ہے۔ میں اس میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آگے کی بھی ایک چیز بتاؤں گا۔ جادو برحق ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جادو کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کو بتا دے کہ جادو ہو سکتا ہے، تو یہ جادو کی بات تھے۔ اور وہ اس چیز یعنی جادو کے پیچھے پڑ گئے جسے شیطان سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اسے سمجھتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو بابل شہر میں تھے۔ اللہ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ وہ جادو سکھانے کی بات کرتے تھے، انہیں جادو آتا تھا تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے جادو سیکھنے، تو وہ لوگوں کو ہی بتاتے تھے کہ دیکھو یہ چیز جو ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، اسے مت سیکھو، اسے سیکھو گے تو تمہارا آخرت کا حصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے جو جادو کا خریدار بنا، جو جادو میں پڑا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ یہ آزمائش تھی، تو وہ لوگوں کو پھر بھی لگتا تھا کہ وہ اس سے بہت کچھ کما لیں گے یا لوگوں میں جدائی ڈال دیں گے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں گے، وہ اس سے کچھ فائدے حاصل کر لیں گے۔ اس آزمائش کے بعد سیکھتے تھے تو ان کی آخرت جاتی رہی۔ تو یہ ایک آزمائش تھی جس کو اللہ نے، اب یہاں یہ ثابت ہوا کہ جادو تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی جادو سکھاتے تھے۔ تو جب جادو جیسی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی جب اللہ نے جادو اتارا اور فرشتوں سے ہی سکھوایا تو اس کا علاج بھی تو اللہ نے اتارا ہوگا۔ بالکل اس کا علاج ہے، جب اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو معوذتین نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ نصر، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے اور آپ یہ چیزیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور ان کا پانی دم کر کے پئیں۔ تو جادو ہے یہ ہمیں سورہ بقرہ میں ظاہر ہو گیا۔ اب جادو کا علاج کیا ہے؟ تو جادو کا علاج یہ دو صورت ہے۔ اب ان میں ایسا کیا ہے صاحب جس سے جادو ختم ہو جاتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں، آگے 30ویں پارے میں بھی ہم اسے پڑھیں گے، لیکن آج اس سے کنیکٹڈ بات ہے اس لیے آج پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر چیز کے شر سے، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب یہاں وہ ہر چیز کی برائی آ گئی جو اللہ نے پیدا کی، اور تاریکی اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر پھونک مارنے والوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ جو جز ہے، یہ جو اللہ سے دعا ہے، یہ جو قرآن ہے، اس میں اللہ نے اندھیرے میں اور صبح میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب کو انکلوڈ کر لیا، جس سے جو برائی ہے ان چیزوں کی اس سے آپ بچ سکو۔ تو جادو کی پہلی کاٹ تو یہ ہے، تو جادو کی پہلی کاٹ تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی،
لوگوں کے بادشاہ کی، حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ جادو کی کاٹ ہیں، اور ان میں ہم اللہ سے، اللہ کے کلام سے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ جادو کو اس سے ضرور ختم کر دے گا۔ تو جیسے جادو ثابت تھا کہ جادو ہے، ویسے اس کا علاج بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 سے 112، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ جو آپ نے دنیا میں اپنے پاس رکھا وہ یہیں رہ جائے گا، اور جو آپ نے دنیا میں دے دیا، جو بھلائی کر دی، جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو آپ نے لوگوں کی آسانی کر دی، وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ ایک سمپل سا رول ہے۔ آیت نمبر 118 سے 121، ہم نے تمہیں ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ جو لوگ، یا اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا سوال ان سے ہو جائے گا، ہم اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کا تو عذاب ہمارے فلانے صاحب بچا لیں گے، مولوی صاحب بچا لیں گے، مولوی صاحب سے پوچھ تاچھ ہوگی، پیر صاحب سے پوچھ تاچھ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے نبی سے کہہ دیا کہ تم صرف ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہو، کسی دوزخ میں جانے والے کی پوچھ تاچھ تم سے بھی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر بات اس علم کے جو تم تک پہنچ چکا ہے تم نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اب یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ الفاظ سنیے گا، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم تو مسلمان ہیں صاحب، ہمارا تو نام محسن ہے تو ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، سنیے آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر بعد اس علم کے، یہ علم جو قرآن سے اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ کے نبی کو جو دیا، بعد اس علم کے جو تم تک پہنچ چکا ہے تم نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے، اس علم کے آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ کرو گے، اور اللہ کے حکم سے منہ پھیر لو گے، تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 122 سے 124، اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کی کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ آخرت کا منظر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی سفارش کر دے گا، کوئی آپ کو بچا لے گا، آپ بہت بڑی غلط فہمی میں۔ آگے آیت نمبر 130 سے 134 سورہ بقرہ، اسی کی نصیحت کی ابراہیم۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آئی کہ ہم نبیوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر سوچیں کہ جب ہم، مان لیجئے ہمارا وقت، آخر وقت آ جائے گا تو، اور ہم ہماری اولاد سے بات کریں گے تو ہم اس سے کیا کہیں؟ ہم اس سے کہیں گے بیٹا یہ والی جائیداد تمہارے بھائی کو دے دینا، یہ تم رکھ لینا، ایسا تم کر لینا، ویسا تم کر لینا۔ یہ چیزیں ہم کریں گے۔ نبی جن کے اوپر اتنا سب کچھ تھا، ان کے پاس نبوت تھی، ان کے پاس، ان سے اللہ کا پیغام ان کے پاس سیدھا آتا تھا، فرشتے ان سے بات کرتے تھے، انہیں دکھائی۔ ایسے لوگوں نے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہمارے پاس کیا ہے ان کے مقابلے میں، ایسے لوگوں نے کیا نصیحت کی، یہ سنیے۔ اور اس کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکی بھاگ گئی اور اس نے جا کے اسلام چھوڑ کے دوسرے دھرم میں چلی گئی اور اس نے شادی کر لی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آئے دن کے قصے ہیں کہ اس نے اسلام چھوڑ کے کوئی کرسچن ہو گئی، کوئی ہندو ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ نصیحتیں نہیں کرتے ہماری اولاد کو، ہم یہ بات نہیں کرتے اس سے کہ بیٹا مرو تو مسلمان مرنا، مرو تو اسی دین پہ مرنا۔ ایک نبی اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے، اپنی اولاد سے مرنے کی بات کر رہا ہے کہ تم مرو تو اسی دین پہ مرنا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہماری اولاد سے بات ہی نہیں کریں گے، سب کچھ یوں ہی چل جائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ جو پریشانی ہے، جو ہم ہماری اولاد کو دین پر نہیں چل پا رہے وہ یا نہیں رکھ پا رہے، اصل میں کمی ہماری ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ عربی میں رٹے مارنے کو ہم قرآن کی تعلیم دینا سمجھتے ہیں۔
اور ہم بات کرتے ہی نہیں. تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا کہا کہ مرو تو مسلمان ہی مرنا. آگے کہتے ہیں کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے آئے ہیں. وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ تاچھ نہ ہوگی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی. اصل میں ہم کتنی بار اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کسے پوجو گے، بیٹا تم کس کی عبادت کرو گے، مرو گے تو کیسے مرو گے؟ ہم پوچھتے ہی نہیں. اسی لیے ان کی زندگیاں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں. ہم اللہ کے بارے میں ان سے بات ہی نہیں کرتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ نہ ان سے تمہاری پوچھ تاچھ ہوگی نہ تم سے ان کی پوچھ تاچھ ہوگی. وہ جماعت تھی، وہ گزر گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے 143. اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اسے صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. اب سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ سی چیز ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ کام آتی ہے. ہمارے پاس کوئی آدمی کوئی چیز لے کے آتا ہے اللہ کے نبی کی بات کہ بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو حدیث میں ایسا ثابت ہو رہا ہے، یہ تو قرآن میں ایسا ثابت ہو رہا ہے. تو ہم چھوٹی سی بات کو صرف اس لیے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ کے چلے گئے تھے، ہم اس سے پلٹ نہیں پاتے. اب آپ سوچئے کہ اچانک سے اللہ کے نبی نے جس قبلے کی طرف رخ کر کے لوگ عبادت کرتے آ رہے تھے، جس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، اچانک سے ایک حکم ہوا کہ اب یہاں سے منہ پھیر کے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، آج سے تمہارا قبلہ پلٹ گیا. تو کفار مکہ نے اور مشرکین نے ایک حلہ مچایا کہ لو صاحب محمد پہلے جس دین پہ تھے اب اس سے پلٹ گئے، اب تو انہوں نے قبلہ بھی اپنے باپ دادا کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، وہ تو اب مکہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگ گئے. تو لوگوں کے دل پہ یہ بات بھاری گزری. آپ سوچئے کہ اگر کوئی ہم سے آج کہے، مان لیجئے کوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سے کہتا بھائی ایسے نہیں، ادھر کی جگہ ادھر منہ کر لو، تو کتنی مشکل ہوتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی. اللہ کے نبی نے کہا ادھر کی جگہ منہ ادھر کر لو، مسجد اقصی چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے. تو یہ آزمائش تھی کہ تم اللہ کے نبی کے حکم پہ اپنا قبلہ بھی چھوڑ دیتے ہو یا نہیں. وہ قبلہ بھی آزمائش تھی کہ تم ادھر منہ کر کے پڑھو، اور اس کو چھوڑنا بھی آزمائش تھی. اس طرف منہ کر کے عبادت کرنا بھی دین تھا، اور اس کی طرف سے منہ پھیر کے دوسری طرف عبادت کرنا بھی دین تھا. اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے کو ماننا ہی دین ہے. اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بزرگ کا کیا ہوا کام وہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ نے قبلے چینج کروا کے آزمائش لیے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو اوقات ہی کیا ہے. آیت نمبر 153 سے 157 سورہ بقرہ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اب صبر کا مطلب ایک بار ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا اور میں خاموش ہوں، یا صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈر رہا ہوں یا میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا نقصان دیکھ کے. صبر کا مطلب یہ نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہو تب آپ کیسے بیہیو کر رہے ہو. جب آپ سامنے والے کا سب کچھ بگاڑ سکتے ہو تو آپ کیسے بیہیو کر رہے ہو. صبر کو بزدلی میں بھی نہیں گنا جا سکتا اور گھمنڈ میں بھی نہیں گنا جا سکتا. صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ اقتدار رکھتے ہو لیکن اس وقت آپ کیسے بیہیو کر رہے ہو. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا لمبا انتظار کیا. صبر یہ ہے کہ جب آپ انتظار کر رہے تھے تب آپ نے کیسا بیہیو کیا، تب آپ کے معاملات کیسے تھے. جب سامنے والا کمزور تھا، آج کوئی طاقتور مجھے مارے گا، 10 لڑکے آ کے مجھے ماریں گے تو ٹھیک ہے، یا تو مجھے اب وہاں پر میرا لڑنا ضروری ہے، وہاں پر میں بزدلی نہیں دکھا سکتا، وہاں پر صبر کی بات نہیں ہے. ہاں اگر میں انہیں مارنے کی طاقت رکھتا ہوں، ایک کمزور لڑکے نے مجھے گالی بکی، میں اسے مارنے کی طاقت رکھتا ہوں پھر میں اسے نہیں مار رہا، تو یہ صبر ہے. جب طاقتور سے لڑائی ہو رہی ہے تب صبر کرنا صبر نہیں ہے. جب کمزور سے لڑائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تب وہ کام نہیں کرنا صبر ہے. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے. اب صبر کے بعد اللہ تعالیٰ سیدھا آزمائش کی بات کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ اب دیکھیے یہی بات ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ میں جیل گیا، اللہ نے مجھے آزمایا، میری ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ میں ڈر کے ٹوٹ جاتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا جب میں جیل گیا، جب میں کوتوالی میں صدر تھانے میں مجھے بٹھال رکھا تھا صرف حق کی آواز اٹھانے کے لیے، تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ لکھ کے دے دو کہ آگے سے ویڈیوز نہیں بناؤ گے، ایسی باتیں نہیں کرو گے، قوم کے معاملات، یہ کون سی قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، بس لکھ کے دے دو آگے سے ویڈیوز نہیں بناؤ گے تو میں چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں جو حق کی آواز اٹھا رہا ہوں میں وہ کام کروں گا۔ یہ میری آزمائش تھی کہ میں جیل جانے کے ڈر سے اس حق کو چھوڑ دیتا ہوں یا نہیں۔ یہی حال آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ کام کریں گے، اگر آپ جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کریں گے تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ کی آزمائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کن چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے؟ ڈر سے، بھوک سے، مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو آپ سوچئے، ڈر آپ کو ہو سکتا ہے یہ ڈر لگے کہ یار یہ حق کی بات اٹھانے میں فلاں دادا یا فلاں پولیس یا فلاں ودھایک صاحب یا فلاں لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، لیکن بات تو حق کی ہے، اٹھانا پڑے گی یا نہیں؟ یہاں فیصلہ آپ کو لینا ہوگا، یہ آپ کی آزمائش ہے اگر آپ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈر کے بعد بھوک۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے 10 دن جیل میں کیسے گزارے۔ میں روٹی کو جھاڑ کے پانی سے اسے نگلتا تھا، کھانا ایسا ہوتا تھا کہ ہم جانور کو بھی نہیں ڈالیں۔ تو بھوک کیا ہوتی ہے مجھے وہاں احساس ہوا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آپ اس آدمی سے پوچھئے جو 7-8 دن جسے کھانا نہیں ملا ہو، تب آپ کو احساس ہوگا۔ جب ہم نہیں ٹوٹے تو وہ ہماری آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ ہو سکتا ہے کہ میری جان میری بہنوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میری بیگم کے لیے آزمائش ہو، مجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے آزمائش ہو۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر نہیں دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد دین کے لیے کام کر رہی ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ کوئی اسے جان سے مار نہ دے۔ تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ کی جان اس کے حکم کے بنا جا نہیں سکتی۔ 1 سیکنڈ پہلے کوئی مجھے مار نہیں سکتا اور 1 سیکنڈ کوئی زیادہ مجھے زندگی دے نہیں سکتا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، آپ کو جان کا ڈر بھی اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے کہ میری موت جس وقت آنی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، میری موت جس وقت ہونی ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ نہ کوئی 1 سیکنڈ پہلے مجھے مار سکتا، نہ کوئی 1 سیکنڈ زیادہ مجھے زندہ رکھ سکتا۔ تو جان کے ڈر سے اللہ ہمیں آزمائے گا، ہمارے مال کے ڈر سے آزمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہو، مجھے یہ ڈر ہو کہ یار میں یہ کام کروں گا تو میرے دھندے پہ بات آ جائے گی، میرے ہورڈنگز کاٹ دیے، مجھے یہ کر دیا، مجھے وہ کر دیا، کوئی مجھے کام نہیں دے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہورڈنگ روزی تھوڑی دے رہے تھے، رزق دینے والا تو اللہ ہے نا۔ میں نے سب کچھ بیچ کے اپنا پیسہ ایک کام میں لگایا اور جن کے ساتھ کام کیا تھا ان کی نیت پلٹ گئی، انہوں نے سب کچھ ہڑپ لیا، لیکن میری روزی نہیں رک گئی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے لیے وہ قیامت کے دن محفوظ ہے، میں اللہ کی ہاں وہ چیز حاصل کر لوں گا۔ اور جو آج دنیا میں بے ایمانی سے کما رہا ہے اس کے لیے وہ آگ ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ہے وہ یہاں نہیں تو وہاں، ذرا سی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آپ کو سب مل جائے گا۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ڈر آپ کے دل سے، میرے دل سے نکلنا چاہیے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کی اوقات کسی انسان کی ہے، کسی بشر کی ہے، کسی جنات کی ہے، کسی طاقت کی ہے، کسی کی نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں فائدے اور نقصان کے فیصلے ہیں۔ یہ یقین ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اللہ سے میری یہ دعائیں ہیں۔ آگے، جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایتوں کو، بات اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اب قرآن میں جو بات ہے، اللہ کے نبی کی جو احکامات ہیں، جو ان کے حکم ہیں، اگر آپ انہیں چھپاتے ہیں تو یقین مانیے کسی بھی غرض سے
ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا کا نقصان ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو سکتا ہے مال کا نقصان ہو، کسی بات کو کہہ دینے سے پوسٹ کا نقصان ہو. اگر آپ چھپاتے ہیں تو یقین مانیے اللہ اور تمام لعنت کرنے والے آپ پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ لعنت اچھی چیز نہیں ہے، اس کا بہت خطرناک بھگتان آپ کو کرنا پڑے گا. آگے 165 167 سورہ بقرہ. جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے. اب دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آ گئی، اور اس کا ذکر کافی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو فلاں فلاں عالم صاحب سے پوچھ لیا تھا، ملا جی سے پوچھ لیا تھا، اب وہ جانے اور ہم جانے، وہ جانے اور اللہ جانے، ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا، تو اب ہمارا تو گناہ ہے نہیں، اب تو اگر گناہ ہوگا تو ان کے سر ہوگا. تو اب یہ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. سورہ بقرہ آیت 165 سے 167. جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے، مطلب ایسے لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے، مان لیجیے آپ کے شہر کے بہت بڑے مٹھادھیش ہیں کوئی، ان کے کہنے پہ آپ چلنا ہے، یا آپ کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے کہنے پہ آپ چلنا ہے. جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، مطلب وہ لیڈرز، وہ مٹھادھیش الگ ہو جائیں گے، آپ سے پلہ جھاڑ لیں گے کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ یہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ان کے کہنے پر لوگ چلتے تھے. عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. ان کے کہنے پہ آپ نے کچھ غلط کیا، عذاب آپ کو ملے گا، عذاب آپ کے سامنے ہوگا، وہ پلہ جھاڑ لیں گے. یا اللہ تعالیٰ میں نے اس سے جا کے نہیں کہا تھا کہ تو ایسا کر لے، یا میں نے کہا تھا تو اس کے پاس بھی تو کتاب تھی، اس کے پاس بھی تو علم تھا، میرا کیا لینا دینا آ گیا. ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے، مطلب مان لیجئے میں کسی کے پیچھے چل رہا ہوں تو میرے ملا جی کے لیے مطلب تو محسن رشید، کہ وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے کہیں گے، مطلب ہم کہیں گے کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں. ہم دعائیں کریں گے اس وقت، کاش ایک بار دنیا میں جانا مل جائے تو میں بھی تجھ سے ایسے ہی الگ ہو جاؤں. میں نے پوری زندگی تیرے پیچھے گزار دی، میں نے پوری زندگی تیری اطاعت کر کے گزار دی کہ تو جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے، اور اب تو مجھ سے پلہ جھاڑ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اس نے یہ چیز کیوں کی. اللہ اس کا کام اس کے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ. تو ہم اس وقت کہیں گے آخرت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو میں بھی اس سے ایسے ہی پلہ جھاڑوں جیسے یہ مجھ سے جھاڑ رہا ہے. اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حضرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ آپ قرآن کی نافرمانی، اللہ کے نبی کے طریقے کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ بچ جائیں گے صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے کیا کہا تھا، تجھے بتانے دیا تھا قرآن میں کہ تمہارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی. آگ سے نکل نہیں سکیں گے. اس کے آگے 168 سے 171 سورہ بقرہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے. اب سنیے، پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جن لوگوں کی پیروی آپ کرتے ہو قرآن یا احادیث کے اگینسٹ جا کے، یا آپ بنا پوچھے چلتے رہتے ہو گے، ہاں ٹھیک ہے فلانے نے کہہ دیا اپن کی بلا سے، اب صحیح ہو غلط ہو وہ جانے. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ آگے کی بات بتا رہا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، مطلب قرآن پر یا اللہ کے نبی کے طریقے پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا. یہ ایک بہت کامن سی دلیل ہے. ارے میاں وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ بھائی غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آج کل ٹونک میں بھی ایسا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ 4:58 پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن 4:28 پر اذانیں دے دی جاتی ہیں اور بیچاری عورتیں اور کچھ لوگ 4:30 بجے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جب میری اس بات پہ ڈسکشن ہوئی کہ یار وقت تو 4:58 پہ ہے، تو مجھے یہی دلیل دی گئی، ارے وہ لوگ تو بہت بڑے عالم تھے، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے کہ اب بھائی 100 سال پرانی بات ہے، جغرافیکل کنڈیشنز چینج ہو گئیں، غلط بھی ہو سکتی ہے. بھائی اس کو بیٹھ کے سلجھانا چاہیے. آپ کی یہ دلیل کام نہیں آئے گی، ارے ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا. تو یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا. کیا اس صورت میں بھی، اب اللہ پوچھ رہا ہے، کیا تم اس صورت میں بھی انہی کے طریقے پر چلو گے کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہو نہ سیدھی راہ جانتے ہو؟ تو اگر آپ میرے پیچھے 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 جائیں گے، 25 50 100 جنریشنز پیچھے چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے میرے باپ دادا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں. تو کیا اب میں اس پہ بھی انہی کی روش پہ چلوں گا؟ اگر آپ کہو گے کہ نہیں نہیں ہم تو اسی پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے، پوجنے لگ جائیے لات اور عزا کو، پھر دین کا کام کہاں سے آ گیا؟
تو ہمیں قرآن اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. باپ دادا کا طریقہ اسلام میں دلیل نہیں ہے. آگے آیت نمبر 172 سے 176 سورہ بقرہ. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کے کھانے میں حرام ہیں وہ بتا رہا ہے. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو، جو مر گیا وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، اور خون کو، آپ خون نہیں پی سکتے، مردار نہیں کھا سکتے، اور سور کے گوشت کو، سور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے. کیا کیا؟ مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اب اس میں ایک چیز بہت مسکنسیپشن ہوتا ہے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو بھی، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے، جیسے آپ کے لیے گوشت، میں ہندوؤں سے بات کر رہا ہوں آج، جو میرے دوست ہیں، جو میرے بھائی ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، کہ جیسے آپ کے لیے گوشت کھانا حرام ہے تو ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ گوشت کھائیے. ایسے ہی اللہ نے ہمارے لیے، جیسے آپ کے لیے گائے کھانا حرام ہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے آپ سے کہ آپ گائے کھائیے. ایسے ہی اللہ نے ہمارے لیے ہر وہ چیز حرام کر دی ہے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. مان لیجیے آپ نے پوجا کی اور آپ کا پرساد ہے تو اس کو آپ نے باقاعدہ اپنے بھگوان مان کے کسی کے نام کے آگے کر کے دیا ہے تو وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے. ہاں، دیوالی کی مٹھائی آپ ایک خوشی میں لا کے دے رہے ہیں. مان لیجیے آپ نے متھلیش کے یہاں سے دیوالی کی مٹھائی خریدی، رامیشورا کے یہاں سے دیوالی کی مٹھائی خریدی اور وہ ہمیں لا کے دے دی کہ بھائی دیوالی ہے، میرا دل خوش ہے، میں آپ کے لیے مٹھائی. بات اس کی نہیں ہے، بات اس پرساد کی ہے جس پہ آپ نے کسی اور کا نام لیا ہے، جس کو کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہے یا کسی اور کا بھوگ لگایا ہے. تو وہ چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے نام کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے. اور جو حلال کی کنٹروورسی چل رہی ہے اس مدے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بات سمجھیے، مسلمانوں میں جو حلال کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے پرمیسیبل ہے، ہمارے لیے کیا کھانا پرمیسیبل ہے، اسے حلال کہا جاتا ہے. حلال کوئی پدھتی نہیں ہے. اب کسی بھی جانور کو حلال کیوں کرتے ہیں؟ حلال کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس پہ اللہ کا نام لینا، اس پہ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا اور وہ ہمارے لیے حلال ہو گئی. اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، کسی اور کا نام ہوگا تو حلال نہیں ہوگی. تو حلال کا بس چکر یہ ہے کہ حلال کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس پہ تھوک کے حلال کریں گے یا کچھ کریں گے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس پہ صرف اللہ کا نام لیا ہونا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر جو شخص مجبور ہو جائے، وہ نہ خواہش مند ہو، نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے، اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر ایک چیز اللہ نے بتائی کہ مان لیجیے آپ کسی جنگل میں پھنس گئے، آپ کہیں پھنس گئے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہی نہیں اور آپ کی موت، آپ نہیں کھانے کی وجہ سے موت ہو جائے گی. وہاں پر اللہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اب وہاں پر آپ کو سور کا گوشت ہی مل رہا ہے، آپ کو ایک سور ہی ملا تو آپ زندہ رہنے کے لیے وہ کھا سکتے ہیں، کہ نہ کہ آپ کی خواہش ہو اور نہ آپ حد سے آگے بڑھیں. جیسے ہی آپ صحیح حالات میں آئے اب آپ کے لیے وہ واپس حرام ہو گیا. زندگی بچانے کے لیے آپ وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو عام معاملات میں حرام تھی، وہ اس وقت حلال ہو جاتی ہیں، لیکن واپس عام حالات ہوتے ہی وہ حرام ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر. اب یہاں ایمان کی کسوٹی بتا رہا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور پیغمبروں پر. اب اس کے ساتھ سنیے، یہ کسوٹی ہوئی، اس کے بعد اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو. اب اللہ نے خالی آپ کی مینٹل سٹیٹ پہ لا کے چھوڑ نہیں دیا کہ نیکی آپ کر لو، یہ باتیں مان لو، صاحب آپ تو بچ گئے. مال خوب دبا کے رکھو، کروڑ پتی ہیں آپ اور آپ کے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن آپ کروڑ پتی ہیں اور اللہ سے نیکی کے طلبگار ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مال دے اللہ کی محبت میں، کسی فائدے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو. پہلا نمبر کس کا آیا؟ رشتہ داروں کو. اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو مسجد، مدرسے اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلا نمبر آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے، محتاج رشتہ داروں کا ہے، جو آپ سے حالات میں بہت زیادہ نیچے ہیں. سب سے پہلا نمبر ان کا ہے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ محسن رشید نہیں کہہ رہا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مال دیں اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، اس کے بعد یتیموں کو، اس کے بعد محتاجوں کو، اس کے بعد مسافروں پر بھی خرچ کریں اور مانگنے والوں کو بھی دیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں۔ یہ بات جو ہمارے پورے طبقے میں سے نکلتی جا رہی ہے کہ ہم بات کر کے آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کون کسے پلٹ کے دیکھنا ہے، کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جب عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ یہ نیکیوں کے درجے، یہ ایمان کے برابر، ایمان کے بعد اللہ ان باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے ہیں، اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ سچا ان لوگوں کے گرا ہے، کون؟ صبر کرنے والے۔ جب آپ لڑائی میں ہیں، جب آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جب آپ کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، سختی ہو رہی ہے آپ کے اوپر، آپ کو تکلیف پہنچا ہے، تب بھی آپ صبر کریں، ثابت قدم رہیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ اللہ کی یہ کسوٹی ہے، سمجھیے اس کو۔ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ اب آگے ایک اور فرض بتا رہا ہے اللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس 5 ہی فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ کر کے 5 ہی فرض ہیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ پر تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وصیت کر دے۔ اب وصیت کرنا فرض ہے تاکہ کتوں کی طرح لڑے نہیں پھر بعد میں بچے۔ آپ اپنی زندگی میں وصیت کر دیجئے حق ایمان کے ساتھ۔ اب سنیے وصیت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معروف کے مطابق اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، یہ ضروری ہے کہ اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اسے بدلا، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے حق کی وصیت کی، میں نے پلٹ دی، اس کا گناہ میرے اوپر ہوگا۔ اب آگے سنیے، البتہ جسے وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جان بداری یا حق تلفی کی ہے تو وہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ بھائی محسن رشید نے وصیت کر دی، اپنے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے بیٹے کو کم دیا ہے، حق تلفی کر دی وصیت میں، اب آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپس میں صلح کرا کے اسے بدل دے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کو مکمل کرنے والی بات ہوگی۔ آپ حق تلفی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ 178 سے 182 سورہ بقرہ۔ اب سورہ بقرہ 185۔ اے ایمان والو، اب یہاں روزے کی بات آ گئی۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے کی آیتیں آپ سن لیجیے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانی ہے راستے کی، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا اور کوئی روزے نہیں رکھ رہا۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسی نعمت سے محروم ہے، اور برا بھی لگتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چھوڑا ہے۔ اللہ نے خاص طور پہ کہہ دیا کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، اب آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں یا آپ بیمار ہیں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے ہی اللہ کی آسانیوں کو لینا بھی آپ کے لیے برائی نہیں ہے۔ جیسے سفر میں آپ جا رہے ہیں تو نماز کو عادی کر لیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ آسانی چاہتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہو رہی اور میں روزہ کیسے چھوڑ دوں گا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے۔ آپ بیمار ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بعد میں پورے کر لیں۔ سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں راہ بتائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے دیکھو کیسی آسانی رکھ دی۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اس یقین سے مانگ کے تو دیکھیے کہ اللہ سن رہا ہے۔ اس یقین سے مانگیے جو میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔
تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے، پھر تمہارے لیے لباس ہے۔ پہلے ان آیتوں کے پہلے پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے پاس جانا، صحبت کرنا حرام تھا، لیکن ان آیتوں کے بعد جائز کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ، اب یہاں سحری کا وقت آ گیا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔ یہ دھاری جو اس کو ٹیکنیکل نام، ایسٹرونومیکل اس کا نام ہے، جو دین میں جو عربک نام ہے وہ اس کا نام ہے صبح صادق۔ ایک سفید روشنی نکلتی ہے، ایک دھاری کی طرح، ایک دھار کی طرح ایک روشنی نکلتی ہے اور اس کے بعد اجالا ہو جاتا ہے، معمولی سا، مطلب وہ آنکھوں سے ایسے محسوس نہیں ہوتا جب روشنی ہوتی ہے۔ تو صبح کاذب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ صبح روزہ رکھ کے رات تک پورا کرو، مطلب صبح صادق صبح ہو گئی، جسے ایسٹرونومیکل نام اس کا ٹویلائٹ ہے، ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ، اور اردو میں اس کا نام صبح صادق ہے۔ تو صبح صادق پر روزہ رکھو اور رات تک پورا کرو، مطلب اللہ نے قرآن کے ذریعے رات کسے بتا دی؟ مغرب کی اذان ہونا رات ہے، جیسے ہی سورج ڈوب گیا آپ کی رات ہو گئی۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت صحبت نہ کرو، یہ اللہ کی ان حدیں ہیں، تو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کے، تاکہ وہ سوچیں، تاکہ وہ بچیں اور سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتاتا ہے، ہم صرف اسے عربی میں رٹے مارنے کی ایک چیز سمجھے بیٹھے تھے، تو یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا، تاکہ وجہ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، اور تم انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کا مال کا کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ اب دیکھیے، مال کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ یہاں کھا جائیں گے، اللہ کے آپ کو نیکیاں دینا پڑیں گے، اور بہت مشکل ہے وہ چیز جو آپ آخرت میں دیں گے۔ تو یہاں لوگوں کی حساب کلیئر کیجیے، اگر میرے اوپر بھی کسی کا حساب ہے تو وہ بے شک مجھ سے آ کے تقاضا کر لے اور میں اسے پورا کر دوں گا، کیونکہ میری جانب میں ایسا کچھ ہے نہیں، مجھے دھیان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کو دھیان ہو تو مجھ سے لے لیجیے گا، آخرت کا معاملہ مت رکھیے گا، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 189 سے 193، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بزدل نہیں بناتا ہر جگہ کہ نہیں تم تو گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، اگر کوئی آپ سے اس لیے لڑ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم مسجد جاتے ہو، تم اپنے دین کے احکام پہ چل رہے ہو، اگر کوئی اس لیے لڑ رہا ہے تو اب یہاں بزدلی، حکمت عملی کو بزدلی کا نام دے کے نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ جیسی قانونی لڑائی آپ اس سے لڑ سکتے ہو، جیسی لڑائی وہ آپ سے لڑ رہا ہے آپ اس سے ویسی لڑائی لڑیے۔ اب بزدلی کا کام نہیں ہے، یہاں پر حکمت عملی نہیں ہے، حکمت عملی کو بزدلی کا جامہ پہنانا بند کیجیے، سمجھا؟ تو آپ بزدلی کو پیش کر دیتے ہیں حکمت عملی کے ریپر میں پیک کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تم سے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اس سے لڑو، فرض ہے یہ کام، لیکن زیادتی مت کرو۔ جو تم سے نہیں لڑ رہا اس سے مت لڑو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے حج کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 198 سے 2003، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کی یاد کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ اگر مطلب پہلے لوگ لمبے ٹائم کے لیے جاتے تھے تو آپ وہاں پہ خرید فروخت بھی کر سکتے ہو، آپ وہاں پہ کمائی بھی کر سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، آپ خرید فروخت کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ اختلاف کی بات آئی 213 سے 214، سورہ بقرہ 213 سے 214۔ پہلے لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ جب لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیج دیا۔ تو ایک چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اختلاف کا جو سولوشن ہے وہ پیغمبر کی بات ہے ایک چیز، اور اللہ کی کتاب یہ آگے آ جائے گا، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کر دے ان باتوں میں جن میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آج بھی مان لیجئے، اس بات پہ آ جائیے کہ بھئی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہے تو پہلی دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب ہے، دوسری دلیل اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ کتاب دے دی کہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں ان کا فیصلہ کر دے۔ اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق دیا گیا تھا۔
بات اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی ہدایتیں آ چکی تھیں، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیے۔ آج کل جتنے بھی معاملے، جتنے بھی ٹینشنز اور جتنے بھی اختلاف چل رہے ہیں نا، ہمارے شہر میں ہی بہت سارے چل رہے ہیں، ان کا سب کا مسئلہ یہ ہے سالہ کہ میں اونچا، میرے خاندان کا نام بڑا، میری ناک نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں کیسے واپس لے لوں صاحب؟ میری ناک نیچے ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، چاہے اس سے لوگوں کی نمازیں جا رہی ہوں، روزے جا رہے ہوں، دین میں ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، لیکن ناک نیچی نہیں ہونا چاہیے۔ آپس کی ضد میں کیا۔ بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی، جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے پہلے کے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، نصر من اللہ والفتح قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جو پہلے بات آئی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ اس کا جواب آ گیا۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 215-216۔ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ سے آگے کہتا ہے کہ نہیں صاحب رشتہ داروں کو تو نہیں دے سکتے، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں اس کا چھپا ہوا ایجنڈا ہے کہ اسے دے دیجیے۔ آپ کے رشتہ دار غربت میں ہیں اور آپ دوسری جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یقین مانیے اللہ کے سسٹم کے حساب سے تو نہیں کر رہے، آپ اپنی نفس اور شیطان کے طریقے پہ کر رہے ہو، وہ بات الگ ہے۔ اللہ نے تو یہ 6 کرائٹیریا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلے ماں باپ 1، رشتہ دار 2، یتیم 3، محتاج 4، مسافر 5۔ اس کے بعد مانگنے والوں کو 2، جن کا تمہیں لگتا ہے کہ منہ پھوڑ کے نہیں مانگ سکتے انہیں 2۔ اب یہاں پر میں ان لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پیار محبت میں پڑھ کے یا پیسے میں آ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ 217-218، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا، جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219-220۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کی بات کر رہا ہے، نشے کی اور جوئے کی۔ کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آپ کہو گے یار جوئے میں تو فائدے بھی ہیں، میں تو جیت جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن بڑا گناہ ہے اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدوں کے مقابلے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یتیموں کی بات آئی، تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ آپ یتیموں کی چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو، آپ انہیں کھانے کی نیت سے قریب نہیں جا سکتے۔ یتیموں کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں پورا یقین نہ ہو کہ تم ایمانداری سے کچھ کر پاؤ گے تو ان کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224-228۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کہو۔ مطلب پہلے عرب میں جو آزاد اور غلام کا مسئلہ تھا وہ بہت خطرناک تھا، غلام کو بہت گرا ہوا، بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے جو تمہارے ایمان پہ نہ ہو، جو تمہارے دین پہ نہ ہو، ان سے نکاح مت کرو۔ مشرک عورت، آزاد مشرک عورت سے دین پہ چلنے والی ایک غلام بہتر ہے۔ مطلب اتنے نیچے مانا جاتا تھا غلاموں کو، اس کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آزاد مشرک عورت سے جو شرک کرتی ہے، جو دوسری چیزوں میں ہے اور کسی اور کو بھی مان رہی ہے اللہ کے ساتھ، اور کہہ رہی ہے نہیں میں تمہارے اللہ کو بھی مان رہی ہوں اور کسی اور کو بھی مان رہی ہوں، اس سے، یا جو اللہ کو نہیں مانتی اس سے جو آزاد غلام دیندار عورت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور ایسے ہی لڑکیوں کے لیے کہ ایک مشرک آزاد آدمی سے ایک دین پہ چلنے والا غلام بہتر ہے۔
اب یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 232 سے 233 ایک مدعا ہے جو ہماری سب کی زندگی میں آتا ہوگا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دودھ پلانے کا مدعا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہتے ہو. مطلب اگر آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے یا پلوانا ہے تو آپ میکسیمم اس کی عمر ہے 2 سال. 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلائیں گے. 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا ہے. یہ قرآن ہے. میکسیمم مدت 2 سال. 2 سال ہے. یہ اس آدمی کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانے چاہتے ہوں اور جس کا بچہ اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق. اب جس کا بچہ ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا اور ان کے سارے خرچے دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہیں. کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے مطابق موافق. نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے. تو یہ ایک ماں باپ کا معاملہ آ گیا. اب یہ تو میکسیمم مدت کی بات ہو گئی. اب آگے بات آئے گی کہ جو اس سے کم پلانا چاہے. پھر اگر دونوں آپسی رضامندی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اگر آپ کم مدت تک پلوانا چاہتے ہو ماں کا دودھ تو اس میں بھی آپس کی رضامندی سے پلانا کم کرانا چاہتے ہو تو 2 سال سے کم بھی کر سکتے ہو جتنا آپ چاہو. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر آپ دودھ پلانے والی عورتوں یا دودھ پلانے والی ماں رکھ لیتے ہو تو بھی کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں دینا ٹھہرایا تھا. مطلب آپ نے جو وعدہ جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ وہ ادا کر دو. ٹو 34 to 37 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. پابندی کرو نماز کی اور پابندی کرو بیچ کی نمازوں کی اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے, بہت جھکے ہوئے, بہت عاجز ہو کے کھڑے ہو. اب یہاں پہ وہی مال کا پھر آ گیا. جو لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے 264 جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. مطلب آپ نے 1 روپہ خرچ کیا, 1 روپے سے آپ کے 7 غلک نکلے اور ہر غلک میں 100 روپیے ہوں تو آپ کے 1 روپہ انٹو 700 آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. تو منیمم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک بال ہو, آپ نے 1 دانہ ہو اور مثال ایسی ہے کہ 1 دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, مطلب 1 into 700 تو 700 گنا اللہ کم سے کم یہ بتا رہا ہے. اب اللہ ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن احسان جتاتے رہتا ہے تو مناسب, تو جو اپنا مال خرچ کر کے کسی دینے والے پر احسان جتائے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مناسب بات کہہ دے اور درگزر کر لے. درگزر کر لینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو. اے ایمان والوں احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ احسان جتانے کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہو تو پھر آپ وہ مدد ہی مت کیجیے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے اچھی بات کہہ کے درگزر کر لیجیے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے, اس کو ضرور سنیے. آیت نمبر 270 274 سورہ بقرہ. جو مال تم خرچ کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اور مطلب اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں تو کریں. اور تم جو مال خرچ کرو گے کہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. یہ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہوں, زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے, نہ واقف آدمی انہیں غنی خیال کرتا ہو. مطلب جو جانتا نہیں کہ یار اس آدمی کے پاس کیا ہے, اسے لگتا ہو یار ان کے پاس تو اچھا خاصا پیسہ ہے, ان کے پاس تو خوب ہے, انہیں کیا ضرورت ہے. لیکن تم انہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگ سکتے, وہ مانگنے میں شرم کھاتے ہوں, خوددار ہوں. تو اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے. جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ نے مال کی بات کر دی کہ آپ کیسے خرچ کرو. اب کماؤ کیسے نہیں یہ بھی سنیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 275 277 جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ اٹھیں گے
قیامت کے دن اس شکل میں اٹھیں گے جیسے کسی جن نے شیطان نے انہیں لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سود سے بچ جائیے ورنہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی جنات نے آپ کے اوپر لپٹ کے آپ کو دیوانہ کر دیا ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. اب مان لیجئے کہ میں نے کسی کو سود پہ پیسہ دے رکھا ہے, اب میں اس کا سود کھا رہا ہوں, خوب لے رہا ہوں. آج میں نے یہ آیت سنی, آج سے میں چھوڑ دوں, آج سے میں جا کے کہہ دوں کہ بھائی صاحب اپنا معاملہ ختم, سود نہیں کھانا مجھے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں نہیں چھوڑ رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اب آپ اپنی اصل رقم لے سکتے ہو کہ بھائی جو آج تک ہو گیا وہ ہو گیا, آپ مجھے یہاں سے میری اصل رقم دے دیجئے, میرا معاملہ ختم کریے, مجھے سود نہیں چاہیے. نہیں تو پھر اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. ایک اور مدعا اس میں ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282-283 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب تم کسی طے شدہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اسے لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب تم اسے لکھو تو جو پیسہ لینے والا ہو وہ مضمون بول کے لکھوائے, اور اگر اسے مضمون بول کے لکھوانا نہ آتا ہو تو اس کا کوئی ولی, اس کا کوئی آدمی مضمون بول کے لکھوائے, جو آپ کا میٹر ہو ادھار کا وہ بول کے لکھوائے. اور 2 گواہ کر لو, 2 مردوں کو گواہ کر لو. اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ کرا لو کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی, اس کی کوئی مطلب وہ ایسی سٹیٹ میں پہنچ جائے گی کہ بھئی نہیں یار میں ٹینسڈ ہوں کیونکہ مینٹلی کبھی ایسا ہو کہ وہ بھول گئی یا کچھ ایسی بات ہو جائے یا کنڈیشن ایسی ہو, تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی. اس لیے 2 عورتوں کو گواہ کر لو اور 1 مرد کو گواہ کر لو, یا 2 مردوں کو ہی گواہ کر لو. اور گواہی کے لیے جب بلائے جائیں تو کوئی بھی گواہ انکار نہیں کر سکتا, ایمانداری سے حق کی گواہی دینا پڑے گی. اور اگر آپ ایک دوسرے کو امین سمجھیں یا چھوٹا موٹا معاملہ ہو اور اسے نہیں لکھوائیں, گواہی پہ ہی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, یا نقد سودا ہو تو وہ بنا لکھوائے اور بنا گواہی کے بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو ایماندار سمجھتے ہو تو کوئی چیز رہن گروی رکھ کے بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں. آخری چیز جو سورہ بقرہ میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہم بار بار کہیں یہ کہے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی تو سب سے اونچے تھے اور ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اونچا اور ان کے برابر کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 سے 286, ہم سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. یہاں سے پڑھتے ہیں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 284 سے 286, اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں, سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ اسے پسند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے نبیوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے, ہمارے لیے سارے نبی برابر ہیں, نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا, نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا, ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا, ہم تیری بخشش چاہتے ہیں, اے میرے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق, اسے ملے گا وہی جو اس نے کمایا اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا. اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا ہم غلطی کر جائیں, اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلے کے لوگوں پر. اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں, اور درگزر کر ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر, تو ہمارا کارساز ہے, پس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی, اور اب ہم آگے کی جو آیتیں ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے. آج اللہ کا شکر ہے سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو گئی. آگے ہم انشاءاللہ اگلی صورت میں جو امپورٹنٹ سیکشنز ہیں وہ پڑھیں گے. اگر کوئی پورا کمپلیٹ پارا ٹرانسلیشن سننا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کے
کمنٹ میں ٹیکسٹ میں اس کا لنک انشاءاللہ میں پورے پارے کا ڈال دوں گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.